अस्सलामुअलैकुम। आपकी अपनी अनुषा आपके साथ है अपनी आज की वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें, खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। मैं आपको सुना रही हूँ एडवोकेट मिर्ज़ा अमजद बेग की एक क्राइम स्टोरी, कत्ल केस रुदात, जिसका नाम है नाफरमान और उसका लास्ट पार्ट है। चलें शुरू करते हैं। एक बात जो मैं आपको बताना भूल गया वो ये थी कि मलिक हनीफ़ ने गले पर बड़े साइज़ का फूलदार रुमाल लपेट रखा था। इसके अलावा उसके बाएं कान के करीब एक मामूली सा खुरुंड का निशान भी था। अगली पेशी पर मैंने अदालती कार्रवाई शुरू होने से पहले तफ्तीशी अफसर को अपने खदशात से आगाह कर दिया और उसे मशवरा दिया कि वो मलिक हनीफ़ पर होने वाली जिरा को तवज्जो से सुने। मलिक हनीफ़ से पहले इस्तिग़ासा का एक गवाह अदालत में पेश हुआ, लेकिन उसकी गवाही की कोई ख़ास अहमियत नहीं थी, इसलिए मैं उसका ज़िक्र नहीं करूँगा। उसके बाद मलिक हनीफ़ गवाहों के कटहरे में आया। उसने डार्क ग्रे शलवार कमीज़ पहन रखी थी और गले में फूलदार रुमाल भी मौजूद था। उसने हलफ उठाने के बाद कहा कि उसका घर उस मकाम से चंद कदम के फासले पर है जहाँ नासरा यामीन को कत्ल किया गया था। 6 और 7 सितंबर की दरमियानी रात को कुछ आवाज़ें सुनकर उसकी आंख खुल गई। उस वक्त 12:30 से ऊपर वक्त हो चुका था। उसने सहन का दरवाज़ा खोलकर बाहर देखा। उस वक्त झाड़ियों की तरफ से अजीब व गरीब आवाज़ें आ रही थीं। चंद लम्हों के बाद ये आवाज़ें आना बंद हो गईं। वो बाहर निकला और चंद कदम आगे बढ़कर देखा। तब ही उसने एक नौजवान को झाड़ियों से बाहर आते देखा। उसका हुलिया ख़राब था और चेहरे से परेशान लगता था। गवाह ने उसे पहचान लिया। वो मुल्ज़िम नजीब अहमद बल्द अबरार हुसैन था। गवाह ने उससे शोर की वजह दरियाफ़्त की तो उसने कहा कि एक कुत्ता बिल्ली के पीछे भाग रहा था। इस पर गवाह वापस चला गया। मलिक हनीफ़ का बयान ख़त्म हुआ तो वकील इस्तिग़ासा ने उससे पूछा, क्या आप मुल्ज़िम को पहले से जानते हैं? जी हाँ, मैं उसे पहले से जानता हूँ क्योंकि ये हमारे मोहल्ले में रहता है। मलिक साहब, जब आप आधी रात के वक्त शोर सुनकर बाहर निकले तो उस वक्त आपने किसी और शख्स को भी आस-पास देखा था या सिर्फ मुल्ज़िम को देखा था? मलिक हनीफ़ ने जवाब दिया, मैंने मुल्ज़िम के सिवा किसी को नहीं देखा। वकील इस्तिग़ासा ने कहा, मलिक साहब, आपने सुबह वो जगह ज़रूर देखी होगी जहाँ मकतूला की लाश पड़ी हुई पाई गई थी। आप अच्छी तरह सोच कर जवाब दें कि क्या मुल्ज़िम जाए वारदात की तरफ से आता दिखाई दिया था या किसी और सिमत से? गवाह ने किसी तालिब इल्म की तरह रटा रटाया जवाब दिया, मैंने उसे जाए वारदात की तरफ से आते देखा था। मलिक साहब, क्या आपको ये बात मालूम थी कि मुल्ज़िम का मकतूला के साथ मुआशका चल रहा था? नहीं जनाब, मैं कारोबारी आदमी हूँ, मुझे ऐसी बातें जानने का कभी शौक़ नहीं रहा। वकील ने चंद और सवालात किए और अपनी सीट पर जा बैठा। जब मैं जिरा के लिए कटहरे के करीब गया तो मलिक हनीफ़ ने हैरत से मेरी तरफ देखा। अगरचा मैं अदालत में मौजूद था, लेकिन इससे कबल उसने गौर से मेरी तरफ नहीं देखा था। मैंने गला साफ़ करते हुए कहा, मलिक साहब, क्या आप बता सकते हैं कि वक़ूए वाली रात जो कि 6 सितंबर की रात थी, आपने कितने बजे दरवाज़ा खोलकर बाहर देखा था? उस वक्त 12:30 से कुछ ऊपर वक्त हुआ था। मलिक साहब, चूँकि आप बड़े वसूख के साथ वक्त बता रहे हैं, इसलिए आपने यकीनन घड़ी देखी होगी। जी हाँ, यही बात है। फिर तो आपको सही वक्त याद होगा। क्या आप अदालत को बताएंगे कि उस वक्त क्या बजा था? बेशक, मेरा ख्याल है कि उस वक्त 12:40 हुए थे। उसने गहरा सांस लिया। वो इब्तदाई सवालात पर ही परेशान दिखाई देने लगा था। मलिक साहब, आप इस बात से यकीनन इत्तेफाक करेंगे कि किसी वाक़े के फ़ौरन बाद इंसान को उस वाक़े की तफसीलात ज़्यादा वज़ाहत से याद होती हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुज़रता जाता है उसे कई बातें भूल जाती हैं। वकील इस्तिग़ासा ने फ़ौरन एतराज़ किया, बोला, जनाब आली, ये गैर मुतल्लिक़ सवाल है। मोहतरम, ये सवाल नहीं, स्टेटमेंट है। मैंने कहा, एक ऐसी हकीकत है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जज ने एतराज़ मुस्तरद कर दिया। मैंने सिलसिला सवालात जारी रखते हुए कहा, मलिक साहब, आपने वारदात के दूसरे रोज़ पुलिस को जो तहरीरी बयान दिया था उसके मुताबिक आपने रात के 12 बजे बाहर देखा था। अब आप कह रहे हैं कि उस वक्त 12:40 हुए थे। ये तज़ाद क्यों? उस वक्त मैंने जल्दी में बयान दिया था।
کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت آپ کو کس بات کی جلدی تھی؟ ہو سکتا ہے کہ لکھنے والے نے میری بات غور سے نہ سنی ہو۔ اس نے ایک اور بہانہ تراشا۔ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ نے اس وقت بھی 12:40 ہی کہا تھا، لیکن بیان لکھنے والے نے غلطی سے 12 بجے لکھ دیا؟ شاید ایسا ہی ہوا ہو۔ شاید کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پورا یقین نہیں ہے، میں نے کہا، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ آپ نے وکیل استغاثہ کے مشورے پر وقت تبدیل کیا ہے، کیونکہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتولہ کی موت 12:30 اور 2 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ جناب عالی، مجھے سخت اعتراض ہے، وکیل استغاثہ اچھلا۔ فاضل وکیل جرح کے بجائے الزام تراشی کر رہے ہیں۔ جج نے الزام تسلیم کیا اور مجھے اپنے سوالات گواہ تک محدود رکھنے کا حکم دیا۔ میں نے سوالات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا، ملک حنیف صاحب، ابھی آپ نے کہا ہے کہ 6 ستمبر کی رات کو کچھ آوازیں سن کر آپ کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اس وقت سو رہے تھے؟ جی ہاں، یہی بات تھی، میں سو رہا تھا۔ ملک صاحب، آپ نے پولیس کو جو تحریری بیان دیا ہے اس کے مطابق آپ باتھ روم جانے کے لیے صحن میں نکلے تھے، اس کے بعد آپ نے آوازیں سنی تھیں۔ دونوں میں سے کون سا بیان زیادہ معتبر ہے؟ وہ خاصا نروس ہو گیا تھا اور بار بار پیشانی صاف کر رہا تھا۔ میں نے بھی اسے جرح کی چکی میں پیسنے کا تہیہ کر رکھا تھا۔ اس کا سارا بیان مجھے جھوٹ کا پلندہ معلوم ہوتا تھا۔ دونوں ہی باتیں ٹھیک ہیں، اس نے جواب دیا۔ میں باتھ روم بھی جانا چاہتا تھا۔ ملک صاحب، ذرا سوچ کر بتائیں کہ آپ نے جو آوازیں سنی تھیں وہ بستر سے اٹھنے سے پہلے سنی تھیں یا بعد میں؟ میرا خیال ہے کہ بعد میں ہی سنی تھی۔ تو پھر یہ بات صحیح نہ ہوئی کہ آوازیں سن کر آپ کی آنکھ کھلی تھی۔ ملک صاحب، کیا آپ اس عدالت کو بتائیں گے کہ وہ کس قسم کی آوازیں تھیں؟ اس نے تھوک نکلا۔ اب وہ اچھی طرح سمجھ چکا تھا کہ اگر اس نے کوئی ٹالنے والی بات کی تو میں فوراً اس بیان کا حوالہ دے دوں گا جو اس نے پولیس کو دیا تھا۔ میں اپنے بیان میں ان آوازوں کی وضاحت کر چکا ہوں۔ وہ خرخراہٹ اور غرغراہٹ سے ملتی جلتی آوازیں تھیں، جیسے کسی کا گلا گھونٹا جا رہا ہو۔ ملک صاحب، آپ کے بیان کے مطابق جب آپ آوازیں سن کر باہر نکلے تو آپ نے ملزم کو جھاڑیوں میں سے نکلتے دیکھا، جس نے آپ کے استفسار پر کہا کہ وہ آوازیں کتے اور بلی کی بھاگ دوڑ کے باعث پیدا ہوئی تھیں۔ آپ نے ملزم کی اس بات پر یقین کر لیا اور واپس چلے گئے۔ حالانکہ کتے اور بلی کی آوازیں آپ کی بیان کردہ آوازوں سے بہت مختلف ہوتی ہیں۔ میں نے اس وقت اس بات پر غور نہیں کیا۔ ملک صاحب، جب کسی شخص کا گلا گھونٹا جا رہا ہو اور قتل کرنے کے ارادے سے گھونٹا جا رہا ہو تو اس کی سانس کی نالی بند ہو جاتی ہے اور اس کے منہ سے اس قسم کی کوئی آواز نہیں نکلتی۔ آپ نے کس بنیاد پر یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ آوازیں گلا گھونٹنے سے پیدا ہو رہی تھیں؟ بس یوں ہی، میرا خیال ہے، مجھے آوازوں کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ ملک صاحب، میں اس جگہ کا معائنہ کر چکا ہوں جہاں مقتولہ کی لاش پڑی ہوئی پائی گئی تھی۔ وہ جگہ آپ کے گھر سے 57 قدم کے فاصلے پر ہے اور جھاڑیوں میں گھری ہوئی ہے۔ اتنی دور سے کوئی ایسی آواز جو گلا گھونٹنے سے پیدا ہو آپ کے گھر تک نہیں پہنچ سکتی۔ جناب عالی، مجھے اعتراض ہے، وکیل استغاثہ نے کہا۔ آوازوں کا معاملہ سننے والے کی قوت سماعت سے تعلق رکھتا ہے۔ کسی کی قوت سماعت تیز ہوتی ہے اور کسی کی ہلکی ہوتی ہے۔ فاضل وکیل غالباً اپنی قوت سماعت کے حساب سے بات کر رہے۔ جج نے اعتراض درست تسلیم کیا۔ ملک صاحب، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ملزم نے وقوع والی رات کون سے کپڑے پہن رکھے تھے؟ ملزم نے پتلون اور قمیص پہن رکھی تھی، گواہ نے جواب دیا، لیکن مجھے رنگ یاد نہیں رہا۔ یہاں یہ بتا دینا مناسب ہوگا کہ گرفتاری کے وقت ملزم شلوار قمیص میں ملبوس تھا۔ میں نے کہا، ملک صاحب، آپ نے کہا ہے کہ جب ملزم جھاڑیوں سے نکلا تو اس کا حلیہ بہت خراب تھا۔ کیا آپ اس کے خراب حلیے کی وضاحت کریں گے؟ بس خراب تھا، اس نے الجھن محسوس کرتے ہوئے کہا۔ جیسا خراب ہونا چاہیے، میں اس کی کیا وضاحت کروں؟ ملک صاحب، آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ ملزم چہرے سے بہت پریشان دکھائی دیتا تھا۔ کیا آپ اس بات کی وضاحت کریں گے کہ آپ نے تاریکی کے باوجود ملزم کے چہرے کی پریشانی کیسے دیکھ لی؟ وہاں اتنا بھی اندھیرا نہیں تھا۔ آپ تو ہر بات کی وضاحت کروانے پر تلے ہوئے ہیں۔ آپ کا مطلب ہے کہ آپ کو ملزم کے چہرے کے تاثرات پڑھنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی تھی؟ جی ہاں، میرا یہی مطلب ہے۔ ملک صاحب،
پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتولہ کے جسم پر تشدد کے 1.5 درجن سے زیادہ نشانات پائے گئے ہیں۔ ان میں تھپڑوں، مکوں، دانتوں سے کاٹنے، گلا دبانے اور چوڑیوں سے کٹنے کے نشانات شامل ہیں۔ یہ نشانات ظاہر کرتے ہیں کہ مقتولہ نے مزاحمت کی تھی۔ کیا آپ اس بات سے متفق ہیں؟ میں نے دیکھا۔ میرے سوال کے دوران اس کے چہرے پر عجیب کرب کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اس نے تھوک نکلتے ہوئے کہا، میں آپ کے سوال کا مقصد نہیں سمجھا۔ یہ سوال نہیں ہے، جج نے کہا، آپ کی رائے پوچھیے۔ جی ہاں، ایسا تو ضرور ہوا ہوگا۔ لڑکی نے جان بچانے کے لیے ہاتھ پیر تو ضرور چلائے ہوں گے۔ میں نے جج کی اجازت سے کمرہ عدالت میں موجود تفتیشی افسر سے مقتولہ کے ناخنوں کے بارے میں سوال کیا۔ اس نے بتایا کہ مقتولہ کے ناخن بڑے بڑے تھے اور ان پر نہ صرف خون لگا ہوا تھا بلکہ جلد کے ریشے بھی پھنسے ہوئے تھے۔ یہ بات پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں بھی موجود تھی۔ شروع میں مجھے اس کا ذکر کرنے کا خیال نہیں رہا۔ ملک صاحب، آپ کا خیال بالکل درست ہے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے بھی اس بات کی تصدیق ہوتی ہے۔ لڑکی نے یقیناً ہاتھ پیر چلائے تھے۔ اگر وہ ہاتھ پیر نہ چلاتی تو قاتل اس پر ہرگز تشدد نہ کرتا۔ اس ضمن میں آپ سے ایک نہایت اہم سوال کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے تھوڑا سا توقف کیا۔ اس کے چہرے پر ایک بار پھر کرب کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اس نے بڑی مضبوطی سے کٹہرے کے فریم کو پکڑ رکھا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ طوفان میں گری ہوئی کشتی میں سوار ہو۔ ملک صاحب، آپ نے ابھی کہا ہے کہ وقوع والی رات جب آپ نے مبینہ طور پر ملزم کو دیکھا تو آپ نے اس کے چہرے کے تاثرات بھی دیکھ لیے تھے کیونکہ وہاں اندھیرا نہیں تھا۔ آپ ذرا سوچ کر جواب دیں، کیا آپ نے ملزم کے چہرے یا ہاتھوں پر خراشوں کے نشانات دیکھے تھے؟ وہ جھنجھلا گیا، بولا، آپ یہ ساری باتیں مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں یہ ساری باتیں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی قوت سماعت اور قوت مشاہدہ بہت تیز ہے۔ آپ بحث نہ کریں، جج نے گواہ سے کہا، جو جواب آپ کے خیال میں صحیح ہے وہ دے دیں۔ میں نے ملزم کے چہرے یا ہاتھوں پر خراشیں نہیں دیکھیں۔ میں نے گواہ کو گھورتے ہوئے کہا، ملک صاحب، کیا آپ اس عدالت کو بتانا پسند کریں گے کہ آپ کی گردن پر جو خراشیں ہیں وہ کیسے آئی تھیں؟ یہ سوال سن کر اس کا رنگ سفید پڑ گیا۔ وکیل استغاثہ سپرنگ کی طرح اچھلا اور چیخ کر بولا، جناب عالی، مجھے اعتراض ہے۔ فاضل وکیل ذاتیات پر اتر آئے ہیں۔ میں عدالت سے درخواست کرتا ہوں کہ انہیں ایسے سوالات کرنے سے باز رہنے کا حکم دیا جائے۔ میرے اس سوال کی وجہ سے جج سمیت کمرہ عدالت میں موجود ہر شخص چونک گیا تھا۔ جج نے وکیل استغاثہ کے اعتراض کو نظر انداز کرتے ہوئے گواہ سے پوچھا، کیا آپ کی گردن پر واقعی خراشوں کے نشانات موجود ہیں؟ گواہ ایسا بوکھلایا کہ جج کو ڈانٹتے ہوئے بولا، آپ میرے وکیل کی بات کیوں نہیں سنتے؟ خاموش، جج نے غصے سے کہا، عدالت کے وقار کا خیال رکھیں ورنہ آپ کو توہین عدالت کے جرم میں گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے۔ وکیل صفائی کے سوال کا جواب دیں۔ اس سوال نے اسے عجیب مشکل میں ڈال دیا تھا۔ اگر وہ کہتا کہ اس کی گردن پر خراشوں کے نشانات نہیں ہیں تو اسے رومال ہٹا کر گردن دکھانا پڑتی، اور عجیب بات یہ ہوئی کہ میرا سوال سنتی ہی اس نے غیر ارادی طور پر گلے میں پڑے ہوئے رومال کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا۔ یہ ایک ذاتی معاملہ ہے، اس نے کہا، میرا کسی سے جھگڑا ہو گیا تھا۔ میں نے سوالات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا، ملک صاحب، مجھے آپ کے علاقے کے ایک معتبر شخص نے بتایا ہے کہ یہ خراشیں پہلی بار 7 ستمبر کو آپ کی گردن پر دیکھی گئی تھی۔ کیا آپ اس شخص کا نام بتانا پسند کریں گے جس کے ساتھ آپ کا جھگڑا ہوا تھا؟ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ میں نے جج سے کہا کہ گواہ کو کہا جائے کہ وہ رومال ہٹا کر عدالت کو اپنی گردن دکھائے۔ صورتحال خاصی مضحکہ خیز ہو گئی تھی۔ جج نے ملک حنیف کو گردن دکھانے کے لیے کہا، مگر اس نے دونوں ہاتھوں سے رومال پکڑ لیا اور بار بار یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ اس کا ذاتی معاملہ ہے۔ جج نے پولیس کی مدد سے اس کا رومال گردن سے الگ کرایا۔ یہ دیکھ کر سبھی حیران رہ گئے کہ اس کی گردن پر خراشوں کے کئی نشانات تھے۔ مردوں کی لڑائی میں اس قسم کے نشانات نہیں آ سکتے تھے۔ جب جج نے اس پر زیادہ زور دیا تو اس نے کہا کہ اس کا اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا تھا۔ میں نے جج کی اجازت سے دوبارہ سوالات کا سلسلہ شروع کیا۔ ملک صاحب، آپ کے گھر میں کل کتنے افراد ہیں؟ میں نے پوچھا۔ صرف 2 افراد، میں اور میری بیوی۔ بچوں کی شادیاں ہو چکی ہیں۔ کیا یہ صحیح ہے کہ آپ نے کچھ عرصہ قبل اپنے مکان کے ساتھ والا پلاٹ
جس میں ایک کمرہ اور 4 دیواری بنی ہوئی ہے، خرید لیا تھا؟ جی ہاں، وہ پلاٹ اب میری ملکیت ہے۔ ملک صاحب، کیا یہ صحیح ہے کہ دونوں مکانوں کی درمیانی دیوار میں راستہ موجود ہے؟ جی صحیح ہے۔ وہ انتہائی خوف زدہ اور پریشان دکھائی دینے لگا۔ ملک صاحب، کیا یہ صحیح ہے کہ ساتھ والے مکان کا کمرہ استعمال نہیں ہوتا؟ وہ ابھی استعمال کے قابل نہیں ہے۔ میں نے جیب سے مقتولہ کی ٹوٹی ہوئی چوڑیاں نکالی اور ایک دم گواہ کے سامنے کرتے ہوئے پوچھا، ملک صاحب، کیا آپ یہ چوڑیاں پہچانتے ہیں؟ وہ یوں پیچھے ہٹا جیسے میں نے مٹھی میں بند سانپ اس کے سامنے کر دیا۔ یہ چوڑیاں؟ میرا ان چوڑیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ مجھے کیوں یہ چوڑیاں دکھا رہے ہیں؟ میں نے مقتولہ کی گھڑی جیب سے نکال کر اسے دکھائی۔ آپ اس گھڑی کو بھی پہچانتے ہوں گے؟ اسے بے تحاشا پسینہ آ رہا تھا، گھٹنے اس کے کانپ رہے تھے اور یوں معلوم ہوتا تھا وہ کسی وقت بھی گر پڑے گا۔ صورتحال بڑی واضح ہو چکی تھی۔ وکیل استغاثہ بھی چپ ہو گیا تھا۔ اب وہ میری کسی بات پر اعتراض نہیں کر رہا تھا۔ ملک صاحب، مقتولہ کے ناخنوں سے قاتل کی جلد کے جو ریشے برآمد ہوئے ہیں وہ کیمیکل ایگزامینر کے پاس محفوظ ہیں۔ میں فاضل عدالت سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی جلد کا نمونہ کیمیکل ایگزامینر کے پاس موازنے کے لیے بھیجا جائے تاکہ آپ کی بے گناہی ثابت ہو سکے۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر اس کی آواز حلق میں اٹک کر رہ گئی۔ میں نے جج سے مخاطب ہو کر کہا، جناب عالی، جب میں نے پوسٹ مارٹم رپورٹ پڑھی تھی تو مجھے اسی وقت یقین ہو گیا تھا کہ ملزم نجیب احمد بے گناہ ہے۔ مقتولہ کے جسم پر جو تشدد کے نشانات ملے ہیں ان سے ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ قاتل کوئی ایسا شخص تھا جسے مقتولہ پسند نہیں کرتی تھی، لہٰذا اس نے اپنی عزت بچانے کے لیے آخری سانس تک مزاحمت کی۔ اس مزاحمت کے نتیجے میں قاتل کے جسم پر خراشوں کا آنا ایک لازمی امر تھا، لیکن ملزم کے جسم پر ایک بھی خراش نہیں پائی گئی، اور قابل غور بات یہ ہے کہ مقتولہ ملزم کے ساتھ فرار ہونے کی متمنی تھی، یعنی اس نے اپنا سب کچھ اسے سونپ دیا تھا۔ ایسی صورت میں تشدد کا کوئی جواز نہیں تھا۔ یہ چوڑیاں اور یہ گھڑی مقتولہ کی ہے؟ گھڑی محلے کے ایک لڑکے کو گواہ کے گھر کے دروازے کے سامنے سے ملی تھی۔ چوڑیوں کے کچھ ٹکڑے مجھے گواہ ملک حنیف کے غیر مستعمل مکان کے سامنے سے ملے۔ جب مقتولہ کو کھینچ کر یا اٹھا کر مذکورہ مکان کے اندر لے جایا جا رہا تھا تو وہ مزاحمت کرتی رہی اور اس کی چوڑیاں ٹوٹ کر نیچے گرتی رہیں۔ دروازے کے قریب پہنچ کر اس کی گھڑی بھی گر گئی۔ مجھے یقین ہے کہ اگر گواہ کے غیر مستعمل مکان کی تلاشی لی گئی تو وہاں سے ان چوڑیوں کے مزید ٹکڑے برآمد ہوں گے۔ مقتولہ کی ماں اس بات کی تصدیق کر چکی ہے کہ یہ انہی چوڑیوں کے ٹکڑے ہیں جو اس کی بیٹی نے پہن رکھی تھی۔ ان شواہد کی روشنی میں عدالت سے درخواست کرتا ہوں کہ گواہ ملک حنیف کو ناصرہ یامین کے قتل کے الزام میں گرفتار کرنے کا حکم دیا جائے، اس کے غیر مستعمل مکان کی فوری تلاشی کا حکم دیا جائے اور میرے موکل نجیب احمد کو باعزت بری کیا جائے۔ ملک حنیف کے اعصاب جواب دے گئے۔ اس نے کٹہرے پر سر ٹکا کر رونا شروع کر دیا۔ پولیس نے اسے گرفتار کر لیا اور اسی روز اس کے گھر کی تلاشی لی۔ غیر مستعمل کمرے سے انہیں ناصرہ کی طلائی زنجیر اور ملک حنیف کے خون آلود کپڑے بھی مل گئے۔ کپڑوں پر خون کے جو دھبے پائے گئے وہ زیادہ تر ملک حنیف کے اپنے خون کے تھے۔ اس نے اقبال جرم کر لیا اور اپنے گھناؤنے جرم کی لرزہ خیز کہانی سنائی۔ وقوع والی رات تقریباً 11 بجے اس نے ناصرہ کو عجلت میں جھاڑیوں کے اندر جاتے دیکھا۔ یہ دیکھ کر اس کے دل میں تجسس پیدا ہوا۔ وہ ناصرہ کے پیچھے گیا اور دیکھا کہ نجیب احمد پہلے سے وہاں موجود ہے۔ وہ چھپ کر دونوں کی باتیں سنتا رہا۔ ناصرہ یامین نجیب سے کہہ رہی تھی کہ وہ گھر سے ناطا توڑ کر آ گئی ہے اور اب کبھی واپس نہیں جائے گی۔ نجیب اس کا ساتھ دینے پر تیار نہیں تھا۔ وہ ناصرہ کو واپس جانے کا مشورہ دے رہا تھا۔ ملک حنیف نے اسے یہ کہتے سنا، ناصرہ، ہمیں ماں باپ کی خوشیوں پر محبت کا محل تعمیر نہیں کرنا چاہیے۔ ہم نے جائز طریقے سے کوشش کر کے دیکھ لی ہے، اب ہمیں ماں باپ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا چاہیے، اسی میں ہماری بہتری ہے۔ ناصرہ نے کہا، نجیب، میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ اگر تم میرا ساتھ نہیں دو گے تو میں خودکشی کر لوں گی۔ میں فاروق کو ایک دن کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتی، اس کے ساتھ میرا گزارا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تم واپس چلی جاؤ ناصرہ اور اپنے والدین کو سمجھانے کی کوشش کرو۔ میں انہیں ہر طریقے سے سمجھا چکی ہوں، وہ میری کوئی بات سننے پر تیار نہیں۔ ابو کہتے ہیں کہ وہ اپنی جائیداد غیروں کو نہیں دے سکتے۔ فاروق جیسا بھی ہے ان کا اپنا ہے۔ تو میرے ابو کو نہیں جانتے، وہ ایک دفعہ ضد پر آ جائیں تو کسی بات کی پرواہ نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں بے شک خودکشی کر لو، انہیں میری موت منظور ہے مگر میری خوشی منظور نہیں ہے۔
بڑوں کے معاملے میں ضد کا لفظ استعمال کرنا بے ادبی ہے۔ نجیب نے کہا، ہو سکتا ہے کہ وہ لا علمی میں غلط فیصلہ کر ڈالیں، لیکن اولاد کو ان کے مقابلے پر نہیں آ جانا چاہیے۔ بڑوں کی فرما برداری باعث رحمت ہوتی ہے۔ ہم والدین کے احسانات کا بدلہ نہیں اتار سکتے، وہ اولاد کی خاطر بہت تکلیفیں اٹھاتے ہیں، اس لیے میں یہی کہوں گا کہ تم واپس چلی جاؤ۔ ملک حنیف نے اپنے بیان میں کہا کہ دونوں میں 20-25 منٹ تک بحث ہوتی رہی، لیکن وہ کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے۔ ناصرہ یامین نے نجیب کو بزدلی کا طعنہ دیا اور رونے لگی۔ نجیب اسے اس کے حال پر چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ملک حنیف ناصرہ کو سمجھانے کے لیے اس کے قریب چلا گیا، لیکن جب اس نے لڑکی کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اچانک شیطان اس پر غالب آ گیا۔ اس نے دبلی پتلی ناصرہ کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اسے گھسیٹتا ہوا غیر مستعمل کمرے میں لے گیا۔ اس کی بیوی جو ساتھ والے مکان میں سو رہی تھی، اسے اس خونی ڈرامے کی بالکل خبر نہ ہوئی۔ ملک حنیف نے کہا کہ وہ ناصرہ کو قتل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا، لیکن جب وہ اپنا شیطانی عمل ختم کر چکا تو اس کے ہوش ٹھکانے پر آئے اور وہ سخت خوفزدہ ہو گیا۔ اسے خیال آیا کہ اگر اس نے لڑکی کو جانے دیا تو وہ گرفتار ہو جائے گا اور اسے 10-15 سال کی سزائے قید ہو جائے گی، لہٰذا اس نے جیل کے خوف سے ناصرہ کو گلا گھونٹ کر ہلاک کر دیا اور اس کی لاش جھاڑیوں میں پھینک دی۔ عدالت نے ضروری کارروائی کے بعد نجیب احمد کو باعزت بری کر دیا، تاہم اسے گواہ کی حیثیت سے مقدمے میں شامل رکھا۔ اور یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔